एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ। 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है। आपके उर्दू के जो लेक्चर हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी हो रही हैं, उस सिलसिले में उर्दू का जो आपका लेक्चर है, तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, लेक्चर नंबर 26 है आज हमारा। आज के लेक्चर में हमारा जो बुक है, हमारी सिलेबस बुक है, हमारी जो निसाबी किताब है, उसमें से हमारा जो पहला हिस्सा है, हमारा हिस्सा नस्र है जो, तो हम अपने हिस्सा नस्र में से जो असबाक, जहाँ चैप्टर्स मौजूद हैं, असबाक मौजूद हैं, हम जो अपने असबाक पढ़ रहे थे, तो 3 असबाक हमने पढ़ लिए थे। आज हम अपना जो चौथा सबक है हमारा, आज हम वो पढ़ेंगे। हमेशा की तरह यहाँ मैं सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और जो मैं लिखती हूँ सिनफ़े अदब और माख़ज़, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगी जिस तरह से हमेशा हम लिखते हैं। तो आज जो मुसन्निफ़ जिनका सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और आज़ाद पे तखल्लुस की अलामत है, यानी नसर निगार तो थे ही, नसर तो लिखी, लेकिन इसके साथ साथ शायर भी थे, शायरी भी की मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। बहुत से ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं उर्दू अदब में, ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं जिन्होंने नसर भी लिखी, जिन्होंने शायरी भी की। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने नसर भी बहुत उम्दा लिखी, शायरी भी बहुत उम्दा की, जिस तरह से हाली, जैसे हमने हाली की नज़म भी पढ़ी, जो हमने अपनी पहली नज़म पढ़ी थी हामिद, उसके शायर थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसी तरह हमने जो अपना दूसरा सबक पढ़ा मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, तो उसके मुसन्निफ़ कौन थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी उन्होंने नसर भी लिखी और उन्होंने शायरी भी की। बहुत बेहतरीन शायर भी थे, बहुत बेहतरीन नस्सार भी थे, नसर लिखने वाले भी थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी नसर लिखी और शायरी भी की। दोनों जो इसनाफ़े अदब हैं उसमें उन्होंने तबा आज़माई की, दोनों में काम किया। लेकिन आज़ाद की नसर को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है उनकी शायरी से। शायरी भी की, लेकिन जितनी बेहतरीन उन्होंने नसर लिखी, उनकी शायरी को उतना बेहतरीन वो दर्जा या मकाम जो है दिया तो जाता है, लेकिन अगर आप मुवाज़ना करें, अगर आप कंपैरिज़न करें, तो उनकी नसर को ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा उम्दा करार दिया जाता है। तो आज के हमारे शायर जो मुसन्निफ़ हैं वो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आगे हमेशा की तरह बेटा मैं इनका दौर लिख रही हूँ, और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ शायरों और मुसन्निफ़ीन के जो दौर हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। ये आपसे MCQ में या फिर मुख्तसर जवाब की सूरत में पूछे जा सकते हैं। 1830 से सन 1910 तक का इनका दौर है। 1830 इनकी पैदाइश का साल है और 1910 इनकी वफ़ात का साल है। तो मुसन्निफ़ हैं हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो दौर आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, उनकी पैदाइश का साल और उनकी वफ़ात का साल। आगे अब हम क्या लिखेंगे? अपने सबक का उन्वान लिखेंगे। उन्वान है हमारे सबक का शायरों के लतीफ़े। मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, 1830 से सन 1910 तक का इनका दौर है, और हमारे सबक का उन्वान है शायरों के लतीफ़े। अब उन्वान किस मुनासबत से है, ये भी मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। पहले आप याद रखिए, हमारे सबक का उन्वान है शायरों के लतीफ़े। और कौन सी 2 चीज़ें हैं, अगर आपको याद हो, हमेशा जब हम अपना सबक पढ़ते हैं तो वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं? एक सिनफ़े अदब और एक इसका माख़ज़। और माख़ज़ के बारे में मुझसे कुछ बच्चों ने ये पूछा भी, और मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि बेटा जहाँ पर आपका सबक ख़त्म होता है आपकी किताब में, वहाँ ब्रैकेट में एक नाम दिया जाता है।
جیسے آپ نے اپنا پہلا سبق پڑھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہاں سبق ختم ہوا وہاں بریکٹ میں لکھا ہوا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ اس کا ماخذ تھا۔ دوسرا سبق ہم نے پڑھا مرزا غالب کے عادات و خصائل، مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا سبق تھا، اور یادگار غالب آخر میں جہاں سبق ختم ہوا وہاں لکھا گیا تھا۔ اسی طرح ہم نے تیسرا سبق کاہلی پڑھا، جہاں سبق ختم ہوا وہاں آخر میں بریکٹ میں ایک نام لکھا ہوا تھا مقالات سر سید حصہ پنجم۔ تو یہ ان کے ماخذ ہیں۔ اب ماخذ کیا ہے؟ شروع میں جب ہم نے پہلا چیپٹر اپنا پڑھا تھا تب میں نے آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ماخذ کیا ہوتا ہے۔ اخذ سے نکلا ہے یہ لفظ، اخذ کیا گیا یعنی نکالا گیا اور لیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے جو پہلے 5 اسباق ہیں، خاص طور پر، ویسے تو آگے اور بھی بہت سے اسباق جو ہیں باقی کے سارے 5 کے علاوہ، وہ بھی بڑے مصنفین ہیں اپنے اپنے دور کے، جن کی جو لکھے ہوئی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایک حصہ لے کر آپ کی نصابی کتاب میں شامل کیا گیا ہے، تو ان کے ماخذ ان کے بھی موجود ہیں۔ لیکن خاص طور پر چونکہ یہ آپ سے MCQ کی صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے میں خاص طور پر پہلے 5 اسباق کا نام لے رہی ہوں کہ جو پہلے آپ کے 5 اسباق ہیں اور جو پہلے 5 مصنفین ہیں ان کے، آپ کو اچھی طرح آسانی سے اس طرح سے یاد رہ جائے گا کہ جو پہلے 5 اسباق ہیں اور جو پہلے 5 مصنفین ہیں، ارکان خمسہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ 5 لوگ جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیں اور اس وجہ سے انہیں ارکان خمسہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑے مصنفین ہیں اپنے دور کے، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو پوری کتاب جو ہے ظاہری بات ہے اب وہ آپ کس طرح سے آپ کی اس میں شامل کیا جائے، تو اس بڑی کتاب میں سے کوئی ایک حصہ لے کر، کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایک موضوع لے کر آپ کی بک میں شامل کیا گیا اور پھر اس کو ایک مناسب سا اسی مناسبت سے عنوان دے دیا گیا۔ جیسے ہجرت نبوی کتاب سیرت النبی ہے، کتاب تو بہت بڑی ہے، اس کی 5 جلدیں آئی تھیں، اتنی بڑی کتاب تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق، لیکن صرف وہ حصہ شامل کیا گیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ کے حکم سے، تو اس کے اسباب اور واقعات جو تھے وہ بیان کیے گئے، تو اسی مناسبت سے اس کو ہجرت نبوی کا عنوان دے دیا گیا۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل جہاں سے لیا گیا یادگار غالب سے، بہت بڑی کتاب ہے غالب کی، پوری ان کی شخصیت، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، لیکن جہاں پر ان کی عادتوں کا ذکر ہوا، ان کی خوبیوں کا ذکر ہوا، جو خصلت ہے ان کی، جو عادت ہے ان کی، تو ان چند ایک عادتوں کو چونکہ وہاں بیان کیا گیا ہے اس حصے میں، تو اس کو یہ نام دے دیا گیا۔ کاہلی مقالہ سر سید کا بہت بڑا ہے، کاہلی جو جس میں سے کاہلی جو سبق ہے مقالات سر سید میں سے لیا گیا، جہاں پر کاہلی کا ذکر کیا گیا کہ اصل کاہلی ان کے نزدیک کیا ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کی بجائے دل اور دماغ کی صلاحیتوں سے کام نہ لینا، تو اسی مناسبت سے اس کو کاہلی کا عنوان دے دیا گیا۔ تو بیٹا ماخذ کا مطلب ہے اخذ کیا گیا، نکالا گیا، لیا گیا۔ اب نظمیں جو ہیں یا غزلیں ہیں ان کے بھی ماخذ موجود ہیں، ظاہری بات ہے ان کی شاعری کی بڑی کتابوں میں سے کوئی ایک نظم یا غزل لی گئی ہے۔ تو بیٹا نظم ہو یا غزل ہو یا آپ کا سبق ہو، ہم ماخذ اس کا لکھیں گے جس کا ماخذ کتاب میں موجود ہے، کیونکہ ہر سبق کے آخر میں اگر ماخذ موجود ہے تو وہ ہم لکھیں گے، نظم کے آخر میں ہے تو ہم لکھیں گے، غزل کے آخر میں ہے تو ہم لکھیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں لکھیں گے۔ کیوں نہیں لکھیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو آپ کو صحیح پتہ ہو، کہیں سے بتا دیا جائے، میں بتا دوں، کوئی اور بتا دے، لیکن جو آپ کے بورڈ کے پیپر چیک کر رہا ہے اگر اس کو اتفاق سے نہیں پتا تو آپ کی صحیح چیز کو بھی وہ چونکہ غلط نہ کر دے، اور ہمیں تو غلطی کی تھوڑی سی بھی گنجائش جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، آپ کو بہت اچھی تیاری کرنی ہے اپنے بورڈ کے پیپرز کے لیے۔ تو ماخذ ہم اس کا لکھیں گے جس کا بک میں موجود ہے، اور جس کا نہیں ہے وہ ہم نہیں لکھیں گے۔ میں بارہا آپ کو بتاتی ہوں، پھر بھی مجھ سے چونکہ بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ حمد کا ماخذ نہیں آپ نے بتایا، تو وہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ بک میں موجود نہیں ہے، اگر بک میں موجود ہوتا تو ہم ضرور لکھتے، تو اس کا ماخذ ضرور لکھیں یاد کر کے، وہ چاہے سبق ہو، نظم ہو یا غزل ہو، جس کا بک میں موجود ہے، اور جس کا بک میں موجود نہیں ہے وہ آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کا ماخذ چونکہ اس سبق کا بک میں موجود ہے تو ہم اس کا ماخذ لکھنے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، شاعروں کے لطیفے ہمارا سبق ہے، ہمارے سبق کا عنوان ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے آب حیات۔
आब हयात इसका माखज़ है। अच्छा बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोग जब अपने असबाक पढ़ते हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके मिसाली असबाक हैं और अजमाली असबाक हैं। दो तरह के असबाक हैं आपके, मिसाली असबाक और अजमाली असबाक। मिसाली असबाक कौन से होते हैं कि जो एक कहानी की सूरत में चले आ रहे हैं, स्टोरी बेस्ड आप जिनको कहते हैं। दूसरे कौन से हैं आपके इंशाइया तर्ज के, जैसे आपने काहिली पढ़ा या जैसे अब हम ये शायरों के लतीफ़े पढ़ने लगे हैं। तो बेटा एक दो चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप खुलासा लिखेंगे, आपको बोर्ड में भी 2 चैप्टर्स के खुलासे दिए जाते हैं। एक उसमें से मिसाली सबक अमूमन लिया जाता है, ये पेपर सेटर की मर्ज़ी है, वो चाहे तो चेंज भी कर सकता है, दोनों मिसाली में से दे सकता है या दोनों अजमाली में से, या एक मिसाली। अमूमन ऐसे होता है कि एक मिसाली में से और एक अजमाली में से आपका सबक आता है। और आपको मैंने ये भी बताया था शुरू में जब पेपर के बारे में बताया था कि बेटा आपने कोशिश क्या करनी है, जो मिसाली सबक है उसको अटैम्प्ट करिए, यानी जो स्टोरी बेस्ड आपका एक कहानी की सूरत में चला आ रहा सबक है, आप उसका खुलासा लिखें, क्योंकि उसमें तसलसल आपका बरकरार रहता है और आप रूटीन से जो वाक़यात चले आ रहे हैं उनको आप तरतीब से लिखते चले जाते हैं। जो इस तरह के असबाक हैं, जैसे इसमें आपको नंबरिंग के साथ पैराग्राफ्स बना के दे दिए गए हैं। इस सबक में नंबरिंग के साथ मुख्तलिफ़ शायरों की बातें हैं और आपको 7 पैराग्राफ 7 शायरों के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो हैं वो इसमें बता दिए गए हैं और उसको नंबरिंग कर दी गई है। अच्छा बेटा, आप जब इसका खुलासा लिखेंगे, चैप्टर उसी तरह से है, इसमें से वही तमाम चीज़ें आपको आएंगी जो आपको बाकी असबाक में से आती हैं, यानी आपको इसमें से मुख्तसर जवाबात आएंगे जैसे आपको बाकी सब में से आते हैं। आपको MCQs आएंगे, इसमें से आपको इसका खुलासा लिखने के लिए आएगा, इसमें से इक्तबास भी आपको आ सकता है, यानी नस्र पारे की तशरीह भी आ सकती है। इसमें से आपको जो मश्क में तमाम चीज़ें मौजूद हैं वो भी लिखने के लिए कुछ भी उसमें से आ सकता है। तो बाकी तमाम चीज़ें उसमें से वैसे ही आएंगी जैसे बाकी तमाम असबाक में से आती हैं, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा क्या होगा कि जब आप इसका खुलासा लिखेंगे, जैसे आप बाकी चैप्टर्स का खुलासा लिखते थे, तो मैंने आपसे कहा कि खुलासा लिखते हुए कोशिश करें पैराग्राफ ना बनाएं और आप एक ही पैराए में उसको लिखें अपने खुलासे को। यहाँ पर आप अगर चाहें तो पैराग्राफ्स बना सकते हैं, लेकिन आप हेडिंग्स मत बनाइएगा, नंबरिंग मत दीजिएगा। यहाँ पर तो किताब में आपको 1 2 3 4 5 6 7 मुख्तलिफ़ शायरों के 7 मुख्तलिफ़ वाक़यात बताए गए हैं, तो उनको नंबरिंग के साथ अलग अलग कर दिया गया। लेकिन जब आप इसका खुलासा लिखेंगे बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब आप इसका खुलासा लिखेंगे तो आप उसमें इस तरह से नंबरिंग नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो एक ही पैराए में लिखिए, आप चाहें तो पैराग्राफ भी बना सकते हैं। ये जो आपके अजमाली असबाक हैं, इनमें अगर आप चाहें तो पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स मत बनाइएगा, यानी ऊपर शायर का नाम लिख के मार्कर से हेडिंग बना के नीचे उसका वाक़या लिख दिया। तो इस तरह से खुलासा आप नहीं लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे जैसे बाकी असबाक का लिखते हैं। ना तो आप बुक की तरह नंबरिंग आप मत दीजिएगा, बस आप चाहें तो पैराग्राफ्स बना सकते हैं, अगर चाहें तो पैराग्राफ बना सकते हैं, चाहें तो एक पैराए में भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स नहीं बनाएंगे और उसके ऊपर नंबरिंग नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। बाकी सबक में से तमाम चीज़ें उसी तरह से आपसे पूछी जाती हैं जैसे बाकी असबाक में से पूछी जाती हैं। खुलासा भी लिखने के लिए आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स आते हैं, MCQs आते हैं, नस्र पारे की तशरीह भी आती है। तो यहाँ पर आपने बस इस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आप एक तो हेडिंग्स मत बनाइएगा, जैसे आगे एक और हम सबक अपना पढ़ेंगे आगे जाकर, जो हमारा सेकंड टर्म का आगे सबक होगा, लेकिन उसमें भी इसी तरह से मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों का जिक्र है और वहाँ हेडिंग्स बना दी गई, जैसे यहाँ नंबरिंग दे दी गई, वहाँ हेडिंग्स बना दी गई। तो मैं यही कहती हूँ वहाँ पर भी और इस सबक में भी बेटा हेडिंग्स मत बनाइए, नंबरिंग मत दीजिए। हाँ, पैराग्राफ्स आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसको बाकायदा हेडिंग बना के एक एक पैराग्राफ बना के मत लिखें। तो हमेशा की तरह यहाँ पे माखज़ मैंने लिखा आब हयात सिनफ़ अदब, अदब की कौन सी किस्म है। चूँकि मुख्तलिफ़ जो शायर हैं उनके वाक़यात बयान किए गए हैं, तो आप इसको वाक़या निगारी भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ शायरों के उनकी निजी ज़िंदगी के जो एक हंसी मजाक का पहलू है उसको चूँकि बयान किया गया है,
تو اس کو آپ واقعہ نگاری کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، شاعروں کے لطیفے، عموماً ایک تاثر کیا ہوتا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، وہ بہت سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں، آپ خاص طور پر اگر غزل پڑھیں تو چونکہ اس میں بڑی محبوب کی جدائی کے رونے ہیں، ہم نے اپنی ایک غزل بھی پڑھی تھی، اس کی جدائی کی کسک ہے، بیچارے عاشق کی خراب حالت کا ذکر ہے، زمانے کی بے رخی ہے، غم دورہ ہے، غم جانا ہے، تو بہت سی مصیبتیں اس بیچارے کو چونکہ لاحق ہیں، اور جو عشق محبت ہے ایک بڑا ہی مشکل جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے۔ تو جو شاعر ہیں عموماً ایک عام تاثر یہ ان کے بارے میں لیا جاتا ہے کہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، شاید ان کی ذاتی زندگی بھی اسی طرح رونوں دھونوں میں گزر جاتی ہے، اور ان کی زندگی میں شاید مزاح کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، تو اسی لیے مولانا محمد حسین آزاد نے اس دور کے جو مشہور شعراء تھے ان کی ذاتی زندگی میں یا ان کی شخصیت میں جو ایک ظرافت کا پہلو ہے، یعنی ہنسی مزاح کا جو ایک پہلو ہے، وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہے، اور جو ایک ظرافت کا پہلو ان کے اندر موجود ہے، ان کی شخصیت کے اندر، تو اس کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے مختلف واقعات کو لے کر، مختلف واقعات کی مدد لے کر۔ اچھا بیٹا، یہ جو لفظ ہے لطیفہ، ہم نے ایک عموماً کیا ایک چیز سمجھ لی ہے کہ آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں، ایسی بات جس میں کوئی بڑی ہنسی مذاق کی بات موجود ہے اور کہے لگا رہے ہیں اور زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ جو لفظ لطیفہ ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے باریک بات، لطیف بات یا باریک بات، یہ اس کا لفظی مطلب اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی باریک بات یعنی کہ ایک بہت لطیف بات، یعنی جب آپ بات کریں اس میں کوئی اس طرح کی بات موجود ہو کہ جس کو سن کے سامنے والا جو ہے وہ مسکرائے، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی بات ہے کہ سننے والا مسکرانے پر مجبور ہو جائے، تو وہ جو ایک لطیف اور خوبصورت بات ہے وہ لطیفہ کہلاتی ہے۔ ہم نے اس کو کہے لگانا اور ہاں ہی سے اس کو ہم نے جوڑ دیا، لیکن جو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ کسی بات کو لطیف پیرائے میں بیان کرنا، خوبصورت انداز میں جب آپ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو وہ لطیفہ کہلاتا ہے۔ اور اس طرح لطیف پیرائے میں بیان کرنا کہ بات کا حسن یا خوبصورتی بڑھ جائے، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اونچی اونچی کہہ کے لگائیں بات کو سن کر، مراد کہ بات کا حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ بڑھ جائے اور جو سننے والا ہے اس کو بات اچھی لگے، تو یہ چیز لطیفہ کہلاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، جو اس کے لغوی معنی آپ کہہ لیں یا مطلب ہے۔ تو شاعر لوگ جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو کس طرح ان کی جو گفتگو ہے، ان کے مزاج کے اندر جو ایک مزاح موجود ہے یا مزاح کی چاشنی جو ان کے اندر موجود ہے، وہ ان کی گفتگو میں کس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے، اور بعض دفعہ وہ ذو معنی باتیں کر کے، یعنی آپ کو جو سمجھنی پڑیں، جو باتیں سمجھنے پر مجبور کر دیں، غور کرنے پر مجبور کریں، تو کس طرح وہ اپنے اندر ایک بہت گہرا مطلب رکھتی ہیں۔ اور اگر آپ عام طور پہ دیکھیں تو آپ کو ایک مذاق ہی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ذو معنی بات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور لطافت جو ہے اگر غور کریں تو اس میں آپ کو ہنسی مذاق اور لطافت کا عنصر بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آپ کو طنز بھی، اس میں ایک گہرا طنز بھی نظر آتا ہے۔ تو جو مولانا محمد حسین آزاد کی یہ کتاب ہے آب حیات، جو ماخذ ہے آپ کے سبق کا، جہاں سے آپ کا سبق لیا گیا ہے، عکس کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تو اس میں جو شعراء کے متعلق چند ایک سمجھ لیں کہ اسی طرح کی دلچسپ باتیں ہیں چند شعراء کے متعلق کہ وہ کس طرح ذو معنی انداز میں، طنزاً خوبصورت انداز میں ایک مزاحیہ عام بات کو ایک مزاحیہ انداز یا مزاحیہ رنگ دے دیتے تھے۔ تو آپ کا یہ جو پورا سبق ہے یہ اس چیز کے بارے میں ہے۔ ہمیشہ کی طرح بیٹا پہلے ہم پڑھیں گے اپنا مصنف کا تعارف پڑھیں گے، اور یہ بھی میں نے یہاں پر لکھ دیا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کیونکہ مجھ سے 2-3 مرتبہ بچوں نے یہ پوچھا ہے کہ مس ماخذ ہم کا موجود نہیں ہے تو ہم کا ماخذ نہیں لکھیں گے، تو بیٹا چاہے نظم ہو، غزل ہو یا سبق ہو، ماخذ آپ صرف اس کا لکھیں گے جس کا بک میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دونوں میں نے لکھا ماخذ اور صنف ادب، یہ پریزنٹیشن ہم کہاں دیتے ہیں؟ اپنے خلاصے میں۔ جب آپ اپنا خلاصہ لکھیں گے تو وہاں پر آپ یہ اپنی پریزنٹیشن دیں گے۔ اب ہم اپنا تعارف شروع کرتے ہیں مصنف کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ہر دفعہ جب ہم سبق پڑھتے ہیں میں بتاتی ہوں کہ جو مصنف کا تعارف ہوتا ہے بیٹا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے ان کے کام کی خوبیوں سے متعلق،
اب ان کا کام کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ایک مصنف کا کام کیا ہوگا، جو بھی انہوں نے تحریریں لکھی ہیں ان تحریروں میں کیا کیا خوبصورتی، کیا حسن پایا جاتا ہے اس کے متعلق۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہوتا ہے ان کی تصانیف سے متعلق، یعنی ان کی خدمات۔ اب ایک مصنف کی خدمات بھی کیا ہو سکتی ہیں؟ ظاہری بات ہے ان کی تصانیف، چند ایک تصانیف کے نام دیے جاتے ہیں۔ تو ان تین حصوں پر ایک مصنف یا ایک شاعر کا تعارف جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنا شروع کرتے ہیں، مصنف کا تعارف ہم شروع کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر علی کے بیٹے تھے۔ تو جو مولانا محمد حسین آزاد ہیں ایک بہت مشہور عالم دین تو تھے ہی، یعنی دین کا علم بھی رکھتے تھے، عالم دین بھی تھے، صحافی بھی تھے، صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا، اخبار سے تعلق رہا ان کا، اور اپنے دور کے ایک بہت مشہور اور بہت بڑے مولوی تھے، مولوی محمد باقر، ان کے یہ بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ نام ان کا جو تھا جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے محمد حسین ان کا نام ہے، اور آزاد پہ چونکہ تخلص کی علامت ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بہت سے مصنفین جو ہیں انہوں نے شاعری بھی کی، بہت سے شاعروں نے بھی نثر بھی لکھی، شاعری بھی کی۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جو نثر بھی لکھتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے آزاد جو ہے یہ ان کا تخلص ہے۔ تو اصل نام جو ہے وہ ان کا محمد حسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ وہ اعزازی نام جو آپ کی خدمات کی وجہ سے، جس بھی فیلڈ میں آپ نے کوئی خدمات سر انجام دی ہیں، تو حکومت کی طرف سے جب آپ کو کوئی نام دیا جاتا ہے، کوئی اعزازی نام دیا جاتا ہے تو وہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا، نام ان کا محمد حسین تھا، آزاد ان کا تخلص تھا، اور اپنے دور کے ایک بہت مشہور جو عالم دین تھے مولوی محمد باقری ان کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب ہم نے اپنا تیسرا سبق پڑھا تھا، جو ہمارا تیسرا سبق تھا کاہلی، تب میں نے آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی تھی۔ تو اب آپ چونکہ واقف ہیں اس سے، تو سرسری سا میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ جس طرح انگریز جب آ کر قابض ہوئے تھے تو برصغیر پاک و ہند کے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ان کو اپنے وطن سے نکالنے کے لیے جو ایک آخری کوشش کی تھی، جو 1857 کی جنگ آزادی کہلاتی ہے، جس کو غدر بھی کہا جاتا تھا اس دور میں، اور شامل تو اس میں ہندو اور مسلمان دونوں تھے، اور اس وقت برصغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جو مغل حکومت تھی مسلمانوں کی، اس کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ اس وقت بادشاہ تھے، جہاں بادشاہت کا خاتمہ کیا گیا۔ ان کو انگریزوں نے پہلے تو اپنے محل کے اندر نظر بند کیا، پھر اس کے بعد جلا وطن کر دیا، ہندوستان سے ہی نکال دیا۔ برما ایک شہر تھا، ملک تھا، وہاں پر انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ تو آخری مغل بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان پر آ کر مسلمانوں کی حکومت برصغیر پاک و ہند میں ختم ہوئی تھی 1857 کی جنگ آزادی میں۔ تو مسلمانوں کو اس سے بہت نقصان اٹھانا پڑا، جانی مالی ہر طرح کا۔ یہ پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں جب ہم نے کاہلی اپنا سبق پڑھا تھا۔ تو اسی جو لڑائی ہوئی تھی 1857 کی، یا یہ جو جنگ ہوئی تھی، تو اس میں حصہ لینے کی سمجھ لیں کہ جرم میں ان کے والد کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے والد بھی اسی جنگ میں مارے گئے تھے۔ گھر بار لٹ گیا، اور جو خاص طور پر دلی جو ہے، جہاں پر بادشاہ کا قلعہ بھی موجود تھا، جو بادشاہ کا محل ہے جس کو قلعہ کہا جاتا تھا، وہ بھی بری طرح، دلی جو شہر ہے تباہ و برباد ہو گیا، بری طرح لٹ گیا، لوگوں کے کاروبار چھین لیے گئے، نوکریوں سے ہٹا دیا گیا، قتل و غارت بہت ہوئی، خون ریزی ہوئی، تو بری طرح سے جو دلی ہے وہ تباہ ہوا تھا۔ تو تلاش معاش میں آزاد نے پھر دلی کو چھوڑ دیا، یعنی روزگار کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں، چونکہ ان کا گھر بار لٹ گیا، والد مارے گئے، کوئی آسرا سہارا نہ رہا، تو پھر انہوں نے دلی کو چھوڑا کہ کسی اور شہر جائیں اور وہاں جا کر کچھ اپنی نوکری کا، گزارے کا، گزر بسر کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے لکھنؤ اور پھر حیدرآباد گئے۔ یہ دونوں شہر ہیں یہ بھی ہندوستان کے، تو پہلے لکھنؤ گئے، تھوڑا عرصہ حیدرآباد گئے، لیکن آخر پھر کیا ہوا، کہاں رہے؟ آخر میں آ کر جو ایک بڑا وقت گزارا انہوں نے لاہور میں آ کر۔
تو پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے. محکمہ تعلیم جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایک حکومت کی طرف سے, وہاں پر انہوں نے ملازمت کی اور ماہانہ ہر مہینے 15 روپے ان کو تنخواہ ملتی تھی اور یہ وہاں پر ملازم ہو گئے. حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں. نصابی کتب سلیبس بکس, جیسے یہ ہم آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ کیا ہے آپ کی نصابی کتاب ہے, آپ کی سلیبس بک ہے, یعنی وہ کتابیں جو بچے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. اور درسی کتابیں کیا ہیں, جو دین سے متعلق ہماری کتابیں ہوتی ہیں, جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, جن میں دین سے متعلق چیزیں ہوں. چونکہ ہم نے پڑھا کہ عالم دین بھی تھے مولانا محمد حسین آزاد, دین کی بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, ان کے والد بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے, تو ان کے پاس چونکہ دین کی تعلیم بھی تھی تو انہوں نے دین سے متعلق کتابیں بھی لکھیں. اور جو بچے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں کتابیں پڑھتے ہیں, نصابی کتابیں یا سلیبس بکس جن کو کہا جاتا ہے, تو حکومت نے ان سے بہت سی کتابیں لکھوائیں. لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے. 1873 میں بیٹا ایک انجمن قائم کی گئی تھی. 1873 میں انجمن پنجاب کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی, ایک گروپ, ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا انجمن پنجاب. اس دور میں ایک انگریز جو تھے کرنل ہال رائڈ ان کا نام تھا, تو کرنل ہال رائڈ نے 1873 میں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی تھی. میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم نے حالی کے بارے میں پڑھا تھا تب بھی اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ پہلے کیا رواج چلا آ رہا تھا کہ غزل کی شاعری کی جاتی تھی. اب جو انجمن پنجاب تھی یہاں پر کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا کہ مصرع طرح پر غزل کی بجائے کسی موضوع پر نظم لکھنا. تو جب ملک کے حالات خراب ہوئے, ملک بادشاہت چھن گئی, مسلمانوں کی حکومت چھن گئی, حالات خراب ہوتے چلے گئے, لوگ برے حالات میں آ گئے, تو پھر کیا ہوا کہ حقیقی زندگی کے جو مسائل ہیں, جو حقیقی موضوعات ہیں, ان پر شاعری کرنے کا جو ایک رواج ہے وہ عام ہونے لگا. وہی غزل اور عشق محبت کے داستانیں اور وہی مخصوص پرانے روایتی قصوں کو چھوڑ کر, یعنی غزل کی شاعری کو چھوڑ کر نظم لکھنے کا رواج جو ہے وہ عام ہونے لگا. اور نظم لکھنے کا جو رواج ہے وہ کہاں عام ہوا, انجمن پنجاب جو ایک گروپ, ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں بہت سے شاعر اور بہت سے مصنفین شامل تھے, جنہوں نے نئے جس میں حالی بھی تھے, جس میں نئے موضوعات پر نظمیں لکھی جانے لگی, مذہب پر, تصوف پر, سیاست پر, فطرت پر, موسموں پر, مطلب موضوع کی کوئی قید نہیں تھی. تو انجمن پنجاب کا مقصد کیا تھا, غزل کی بجائے نظم کی شاعری کو رواج دینا. تو 1873 میں کرنل ہال رائڈ نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی تھی. تو انہوں نے بھی انجمن پنجاب میں جا کر لیکچرز دینا شروع کیے اور اس کے سیکرٹری بھی رہے. آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے. اور آخری دنوں سے مراد کیا ہے, جب ان کی عمر کا آخری حصہ چل رہا تھا, جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی, عمر کا آخری حصہ چل رہا تھا. تو بہت مشہور ہمارے لاہور کا جو کالج ہے, گورنمنٹ کالج, جس کو آپ جی سی کے نام سے جانتے ہیں, اور اپنے دور کی, پرانے دور کی, اور جیسے جیسے دور گزرتا گیا بہت بڑی اور اہم شخصیات جو ہیں ان کا تعلق چونکہ وہاں سے رہا ہے, تو اس ادارے کو بھی اسی مناسبت سے ایک شہرت حاصل ہے. علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بھی یہاں سے پڑھا, پھر پڑھایا بھی کچھ عرصہ. اس کے علاوہ اور بڑی بڑی شخصیات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق گورنمنٹ کالج سے رہا. تو اپنے اس ادارے کو شروع سے ہی اپنے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی مناسبت سے بہت شہرت حاصل ہے, یا شخصیات کو اس ادارے کی مناسبت سے شہرت حاصل ہے. تو گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے. 1888 میں ان کو دماغی مرض شروع ہوا. ان کی ایک ہی بیٹی تھی, ایک اکلوتی بیٹی تھی ان کی, اور جو کہ بہت کم عمری میں ہی وفات پا گئی, جوان عمری میں ہی اس کی وفات ہو گئی. تو اس جواں مرگی سے اس کا جو صدمہ تھا یہ برداشت نہیں کر سکے, اور ان کو کوئی دماغی مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا تھا.
جو کہ جب تک یہ زندہ رہے بعد میں وہ مرض ان کا ختم نہیں ہوا، اور اسی مرض کی وجہ سے پھر ان کی وفات بھی ہوئی، اور لاہور میں ہی یہ دفن ہے۔ لاہور میں ایک جگہ آپ نے سن رکھا ہوگا کربلا گامے شاہ کے نام سے، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا اور لاہور میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ آزاد اردو ادب کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ اچھا، پہلا حصہ بیٹا یہاں ختم ہو گیا، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ 1888 میں ان کا دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا، تو یہ پہلا حصہ تھا جو ختم ہو گیا، جو ذاتی زندگی سے متعلق ان کا حصہ تھا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ان کے کام کی، ان کی تحریروں کی، ان کے کام کی خوبیوں سے متعلق، ان کی تحریروں میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اس سے متعلق یہ ان کا دوسرا حصہ ہے۔ اچھا جی، آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ صاحب طرز کیا ہوتا ہے؟ اپنا ایک الگ انداز رکھنے والا۔ صاحب طرز اپنا ایک انداز رکھنے والا، یعنی جو بہترین مصنف ہے، بہت بہترین مصنفین کے لیے، بہت بہترین شاعروں کے لیے یہ لفظ جو ہے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہت بہترین نثر لکھی، وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ موجد ایجاد کرنا یعنی شروع کرنا، اور خاتم مطلب ختم کرنا۔ جس طرح اسلوب کہتے ہیں انداز کو، طریقے کو، جو ان کا بات کو بیان کرنے کا جو طریقہ اور جو انداز تھا وہ ان سے شروع ہوا اور انہی پہ ختم ہو گیا۔ مراد کیا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی بات بیان کرتے تھے، نہ تو ان سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے لکھا اور نہ ہی ان کے بعد آنے والوں نے کبھی اس طرح سے لکھا۔ تو جو ان کا انداز تھا اس کو شروع کرنے والے بھی وہ خود تھے اور اس کو ختم کرنے والے بھی وہ خود ہی تھے۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ اچھا جی، عہد کہتے ہیں دور کو، زمانے کو، جو بھی ان کا عہد تھا، ان کا دور تھا، اس کے جو اور ادیب اور نثر لکھنے والے تھے۔ منفرد کہتے ہیں بالکل الگ ہونا، ہٹ کے ہونا۔ تو کیا چیز انہیں سب سے الگ بناتی تھی، سب سے بہتر بناتی تھی؟ تمثیلی اسلوب بیان۔ اچھا بیٹا، تمثیلی اسلوب بیان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی بات کو اس کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا کر دیں، کہانی کی صورت پیدا کر دیں، جس میں کردار ہوں، جس میں آپ کی فیلنگز کو کرداروں کا سمجھ لیں کہ ایک رنگ دے دیا جائے۔ جب آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں، تو وہ تمثیل نگاری کہلاتی ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، کہانی کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس میں جو کردار ہیں، جو باتیں ہیں، سوچ ہے، وہ کرداروں کی شکل اختیار کرتی جا رہی، تو یہ تمثیل نگاری کہلاتی ہے۔ اور اسی چیز نے بہت خوبصورت ایک انداز دیا ان کی تحریروں کو۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ چند ایک خصوصیات بیان کی گئی، میں آپ کو ان کے مطلب پہلے بتاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تخیل آفرینی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خیال کی بلندی۔ ایک شاعر اگر کوئی شعر لکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بات سوچتا ہے، پھر اس کو جب وہ الفاظ کی شکل دیتا ہے تو ایک شعر بن جاتا ہے۔ اسی طرح نثر نگار جو نثر لکھتا ہے وہ کسی ایک موضوع پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات جب سوچتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو الفاظ کی شکل دیتا ہے تو وہ اس کی نثر تحریر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ کی سوچ، آپ کا خیال جتنا بہتر ہوگا اتنی ہی بہتر تحریر اور اتنی ہی بہتر شاعری آپ کے سامنے آئے گی۔ تو جو خیال کی بلندی یعنی بہت بہترین چیزیں، بہت بہترین موضوعات سوچنا، تو ایک تو یہ خوبی پائی جاتی ہے ان کی تحریروں میں۔ پیکر تراشی کا مطلب ہوتا ہے خیالی تصویریں بنانا، حقیقت نہیں ہے۔ ان کے جو کردار ہیں اتنی خوبصورتی سے کردار بناتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ حقیقی کردار ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارے آس پاس موجود ہیں، چاہے ہم ہیں یا ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یعنی اتنے حقیقی جو کردار اور موضوعات جو پیش کرتے تھے۔ تجسیم نگاری، اس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، تصویریں بنانا، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو اس طرح سے حقیقت کا رنگ دینا کہ وہ کردار آپ کو سامنے نظر آئے اور ایک حقیقت جو ہے وہ آپ کی نظر آئے۔ شعریت اور رنگینی، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی تحریر کو نکھارنا، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا۔
گرامیٹیکلی اس میں ایسی چیزیں لے کے آنا، نثر میں گرامیٹیکلی کون کون سی خوبصورت چیزیں ہونی چاہیے، آپ کی جملوں کی فارمیشن، آپ کے جملے بنانا، بناوٹ جملوں کی، اس میں محاورے استعمال کرنا، اس میں ضرب الامثال استعمال کرنا، تو مختلف خوبصورتیاں جو پیدا کی جاتی ہیں اپنی تحریروں میں۔ واقعہ نگاری، مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپی کا عنصر پیدا کرتے ہیں تحریر میں، اگر کہانی کی صورت میں ہو، واقعے کی صورت میں ہو۔ اور نفسیاتی حقیقت آرائی، نفسیاتی حقیقت آرائی کیا ہے؟ نفسیات کیا ہے؟ آپ کی سوچ کا مشاہدہ، آپ جو کچھ سوچتے ہیں، تو انسان اصل میں کیا سوچتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، یہ آپ کی نفسیاتی حقیقت کہلاتی ہے، کہ اصل میں انسان کی سوچ اور خواہشات کو بیان کرنا۔ اور مبالغہ آرائی کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے حقیقت سے ہٹ کے بات کرنا، اپنی بات کو بڑھا دینا، جس کو کہتے ہیں نا حقیقت سے ہٹ جانا اور لمبی لمبی چھوڑنا، یہ مبالغہ آرائی، بعض دفعہ حقیقت سے ہٹ کے بات کر دینا۔ عموماً کہانیاں بیان کرتے ہوئے، واقعات بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بھی آپ کی اسلوب کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ غیر حقیقی آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن یہ بھی ان کی تحریروں کا ایک حسن یا ایک خصوصیت ہے۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے، ان کا بات کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اردو نثر کا اتنا خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے کہ جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا، کہ ان کے بعد جو ادیب آئے انہوں نے بھی ان کے تحریر، انداز تحریر کو لے کر اس سے بہت کچھ سیکھا۔ یعنی متاثر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اثر لینا۔ اب یہاں اثر لینے سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح کی، اسی انداز کی تحریریں لکھنے کی کوشش کرنا۔ اچھا جی، خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ، جو انہوں نے بہت خوبصورت نثر لکھی، اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری بھی ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ بہت سے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے شاعری بھی کی، نثر بھی لکھی، تو انہوں نے بہت بہترین نثر تو لکھی ہی، ایک اور کارنامہ، بہت بڑا کام ان کا کیا ہے، اہم کام کیا ہے، کہ انہوں نے جدید طرز کی شاعری کی۔ جو ہم نے انجمن پنجاب پڑھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ جدید طرز کی شاعری، جہاں پر تحریر کی جائے جدید طرز کی شاعری۔ تو انہوں نے انجمن پنجاب میں جو نئے انداز کی شاعری، اور وہ کیا تھی نئے انداز کی شاعری؟ نظم۔ وہاں پر جو نظم لکھنے کا رواج ڈالا گیا، تو انہوں نے نظمیں بھی لکھی، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ تو یہ دوسرا حصہ بھی یہاں ختم ہو گیا۔ آخر میں ان کی چند ایک کتابوں کے نام ہیں۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات۔ آب حیات کیا ہے؟ آپ کے سبق کا ماخذ بھی ہے، جہاں سے آپ کا یہ سبق اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ تو آب حیات، دربار اکبری نے رنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ ان کے شاعری میں استاد تھے، اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، ابراہیم ذوق ان کا نام تھا۔ جب ہم نے شروع میں پڑھا کہ دلی تباہ و برباد ہو گیا، ان کا گھر بار لٹ گیا، تو تلاش معاش کے لیے یہ دلی چھوڑ کر پہلے لکھنؤ اور پھر حیدرآباد گئے۔ تو ان کے پاس جب یہ دلی سے نکلے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، چلتے چلتے انہوں نے ایک چیز کو بڑا اہم سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان جو ہے وہ لیا اپنے ساتھ، اور یہ دلی چھوڑ کر نکل گئے کہیں اور کسی شہر میں تلاش معاش کے لیے۔ تو ان کے استاد تھے شاعری میں ابراہیم ذوق، تو ان کا دیوان جو ہے انہوں نے پھر سے مرتب کیا، اس کو ترتیب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی، مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی جو نظمیں آزاد میں شامل ہیں۔ ان کی نظموں کی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے نظمیں آزاد کے نام سے، اس میں ان کی تمام نظمیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارے جو مصنف ہیں ان کا تعارف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کوشش کی آپ کو تفصیل سے سمجھا سکوں، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اور اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارا اگلا جو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ ہم اپنا سبق شروع کریں گے اور کوشش کریں گے جتنا بھی ہم پڑھ سکیں۔ تو ابھی جتنا میں نے آپ کو بتایا ان سب چیزوں کو یاد رکھیے گا، دھیان میں رکھیے گا۔ آپ کے پاس یونیک نوٹس ہیں، ان سے رہنمائی لیا کیجیے۔ مصنف سے متعلق کوشش کی گئی اس میں جتنے بھی MCQs بن سکتے ہیں یا جتنی بھی باتیں مختصر جواب کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہیں وہ وہاں آپ کو تفصیل سے بتا دی گئی ہیں، لکھ کے دی گئی ہیں، تو وہاں سے بھی رہنمائی لیا کیجیے، کوشش کیا کیجیے کہ ان کو بھی پڑھیں، اور اپنی بک کو تو آپ نے ظاہری بات ہے لازمی پڑھنا ہے آپ نے اس کو،
تو چیزوں کو بند کر کے مت رکھیں بلکہ ان کو دوبارہ سے دیکھیں اور یاد کریں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیٹا ہم اپنا سبق شروع کریں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.